अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लामा इकबाल की वालिदा बड़ी परहेज़गार थी। अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा काम करते थे जो सूद से रिलेटेड था, सूद से मुताल्लिक़ था। अल्लामा इकबाल की वालिदा बड़ी परहेज़गार थी। जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो अल्लामा इकबाल की वालिदा नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के पेट में कोई एक हराम का कतरा भी जाए, वो नहीं चाहती थी। इसीलिए जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो उन्होंने अपने बच्चे को, अल्लामा इकबाल की वालिदा ने अल्लामा इकबाल को अपने सीने का दूध ना पिलाकर अपने ज़ेवरात जो जायज़ कमाई के थे वो बेच दी। वो बेच कर एक बकरी खरीदी। खरीद कर वो बकरी का दूध निथार के, वो बकरी का दूध निकाल के, वो बकरी के दूध से उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की। तब जाके अल्लामा इकबाल माशाअल्लाह इल्हामी शायर थे। अल्लामा इकबाल वाहिद ऐसे शायर है जिनकी किताब सऊदी अरब में भी छप गई। अल्लामा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल की जो अशार की किताब है वो सऊदी अरब में अरबी में छप गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इल्हामी शायर कहा जाता था अल्लामा इकबाल को, आपको मालूम है अल्लामा इकबाल को इल्हामी शायर कहा जाता था। इल्हाम होता था अल्लाह की तरफ से, तब वो अशार लिखते थे। इसी तरह कई किस्से, कई वाक़यात हैं जिसकी मिसाल दे सकता हूँ आपको। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो इमाम बुखारी अंधे थे, नाबीना थे, दिखाई नहीं देता था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को। तो इस्माइल रहमतुल्लाह की वालिदा ने दिन रात अल्लाह से दुआएं की, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआएं कर वो चाहती थी कि उनका बेटा बहुत बड़ा आलिम बने, बहुत बड़ा मुहद्दिस बने। वो चाहती थी कि उनका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बने, वो चाहती थी। इसीलिए उन्होंने दिन रात अल्लाह से दुआएं की, तहज्जुद पढ़ती थी, अल्लाह से दुआएं करती थी। उसके बाद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम बुखारी उनका नाम है इस्माइल, दिन रात अल्लाह से दुआएं करती। अल्लाह से दुआएं करने के बाद एक मरतबा उनके ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए, आकर के कहा कि जाओ तुम्हारे बच्चे की बीनाई लगा दी गई। जब सुबह उठती है तो पता चलता है उनका बेटा देखने लगता है। इमाम बुखारी जो थे उनका नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की बीनाई वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे उनके वालिद, बड़ी परहेज़गार वालिदा थी माशाअल्लाह। ऐसे कई वाक़यात हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। एक और छोटा वाक़या सुनाना पसंद करूँगा। हमारे सलाफ में एक सबक गुजरे हैं, इस्माइल और सालिहा। इस्माइल और सालिहा की आपस में शादी हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों की जब शादी हुई तो शादी के 3 महीने बाद जंग का ऐलान होता है। जंग का ऐलान हुआ तो इस्माइल ने अपनी बीवी को 30,000 दिनार, मालूम आपको इंडिया के कितने होते हैं? 30,000 दिनार इंडिया के 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए ने अपनी बीवी को दिए। लेकर के कहा कि मैं जंग में जा रहा हूँ, लेकिन ये पैसे तुम अपने पास रखना, इसको खर्च ना करना। पैसे देकर के वो चले गए, जंग के लिए चले गए। जंग में जाने के बाद 1 महीना गुजर गया, वापस नहीं आए। 2 महीने गुजर गए, वापस नहीं आए। 3 महीने गुजर गए, उसके बाद भी वापस नहीं आए। 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, फिर भी वापस नहीं आए। एक आदमी आता है, आकर के सालिहा को बताता है कि आपके हस्बैंड को, आपके शौहर को मैंने देखा मैदान जंग में, वो जख्मी होकर के गिर गए थे। सालिहा जो है उनसे होती है, परेशान होती है। उसके बाद सालिहा को एक बच्चा पैदा होता है। इस्माइल के जाने के बाद सालिहा को एक बच्चा पैदा होता है। सालिहा अपनी बच्चे की तरबियत करती है। तरबियत करते करते अपने बच्चे को अपने शौहर का इंतज़ार भी कर रही है। वो देख रहे उनके शौहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, लेकिन 30 साल के बाद भी सालिहा के शौहर वापस नहीं आए।
30 سال کے بعد جب 40 سال گزر جاتے ہیں تو صالحہ کے شوہر اسماعیل واپس آتے ہیں، آ کر کے مدینے میں داخل ہوتے ہیں. یہ مدینے کا واقعہ ہے. مدینے میں داخل ہوتے ہیں. مدینے میں داخل ہو کر کے سب سے پہلے مسجد کو جاتے ہیں. مسجد کو جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ کئی علماء کی ایک مجلس ہے. بڑے بڑے علماء جو ہے دین کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں. بہت خوش ہوئے اسماعیل یہ دیکھ کر، بہت خوش ہوئے. انہوں نے اس کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو بہت بڑا عالم تھا. وہ اس شخص سے بہت متاثر ہوئے. اس کا نام تھا عبد الرحمن. تو بہت متاثر ہوئے اسماعیل اس شخص سے. متاثر ہو کر کے واپس اپنے گھر آتے ہیں. اپنی صالحہ اپنی بیوی سے ملتے ہیں. صالحہ سے مل کر کے دونوں آپس میں روتے ہیں. رونے کے بعد اب اسماعیل پوچھتے ہیں اپنی بیوی صالحہ سے کہ میں نے جو 30,000 دیے تھے تم نے وہ خرچ نہیں کیے نا؟ وہ 30,000 جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ تم نے خرچ تو نہیں کیے؟ وہ جیسے کہ ویسے ہی ہے نا؟ تو صالحہ کہتی ہیں آپ گھر آنے سے پہلے کہاں گئے تھے؟ تو بولے میں مسجد گیا تھا. تو آپ نے مسجد میں کیا دیکھا؟ بولے کہ مسجد میں نے بہت بڑے علماء کو دیکھا. بہت بڑے علماء تھے، دین کی ماشاءاللہ باتیں کر رہے تھے. میں بہت خوش ہوا. تو صالحہ کہنے لگی آپ نے وہاں پر کیا کسی بڑے عالم کو دیکھا؟ تو بولے کہ ہاں میں نے دیکھا عبد الرحمن نام کے ایک بہت بڑے عالم تھے. تو صالحہ کہنے لگی کیسے لگے وہ؟ بولے ماشاءاللہ بہت علم ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو صالحہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو عبد الرحمن جیسا علم حاصل کرنا ہے تو آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو اسماعیل کہنے لگے کہ میں پورے 30,000 خرچہ کر دوں. عبد الرحمن جیسا علم حاصل کرنے کے لیے پوری 30,000 خرچہ کر دوں. تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیٹا ہو آپ کے بیٹے کو اس طرح کا عالم بنانا ہو تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے ہیں؟ تو بولی وہ اسماعیل بولے کہ 30,000 دینار سے زیادہ میں اس کے پر خرچہ کر سکتا ہوں عبد الرحمن جیسا عالم بنانے کے لیے. تو صالحہ کہتی ہے کہ میں نے وہ عبد الرحمن جس سے آپ مل کر آ رہے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 30,000 دینار پورے خرچہ کر دیے. تو آپ بتائیے 30,000 دینار 15 کروڑ روپے انہوں نے اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے خرچ کیا. اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے کتنا خرچہ کیا انہوں نے؟ 15 کروڑ روپے. آج ہم کس کے لیے خرچ کریں؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو 15 کروڑ خرچہ کر سکتا ہے بچے کو عالم بنانے کے لیے؟ نہیں. عالم بنانے کے لیے خرچہ نہیں کریں گے. کس کے لیے خرچہ کریں گے ہم؟ بچے کو MBBS بنانا ہے تو بچے کو MBBS بنانا ہے، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، BUMS بنانا ہے، تب ہم اتنا خرچہ کریں گے. ڈونیشن لیں گے کالج میں 80 لاکھ 90 لاکھ. لاسٹ ایئر کالج کی فیس تھی 95 لاکھ. ڈونیشن رشوت لیتے ہیں کالج والے. 95 لاکھ 95 لاکھ لاسٹ ایئر کالج میں بننا تھا آپ کو. اگر آپ کو سیٹ چاہیے تھی MBBS کی تو بننے والوں نے رشوت دینے والوں نے دی ڈونیشن. بننے والوں نے ڈونیشن بنا، رشوت دینے والوں نے رشوت دی. 80 لاکھ 70 لاکھ 95 لاکھ جتنے دے سکتے تھے دی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے اتنا خرچہ کریں گے؟ آج بھی ہے الحمدللہ، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں. ہم انکار نہیں اس بات سے کہ آج ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. لیکن گنے چنے کچھ اللہ کے بندے ہیں جو خرچ کرتے ہوں گے. ہے آج بھی موجود ہے الحمدللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا خرچہ کریں گے دین کی دعوت کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے کیا آپ خرچہ کریں گے اپنی مال و دولت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
إن آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، جو تمہارا مال تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جو تم کرتے ہو، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو تم تیار ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب بچائے. دین کی دعوت بہت ضروری ہے. دین کی دعوت کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی دین کی دعوت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر. اللہ کے راستے میں الحمدللہ لوگ جو ہے دین کی دعوت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے اندر ہاتھ بڑھائیں، آپ بھی اس کے اندر دین کا کام کریں، آپ بھی اس کے اندر تعاون کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے اندر تعاون کر کے آپ بھی اس کے حصے دار بنیں. دین کی دعوت گھر بیٹھے کر سکتے ہیں آپ. جیسے ہم دین کی دعوت کے لیے لوگوں میں قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں میں کتابیں بانٹتے ہیں، غیر مسلموں میں دین کی دعوت کرتے ہیں. تو آپ اس طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ آپ 80 قرآن لے لیے جو انگلش میں ہے، انگلش میں جس کا ٹرانسلیشن ہے. 80 قرآن لے لیے جس کا ٹرانسلیشن تیلگو میں ہے، وہ لے لیے اور لے کے ہم آپ کو مہیا کر دیں. تو ہم جو ہے انشاءاللہ دین کی دعوت کریں گے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس شخص سے بڑھ کر بہترین کون شخص ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یار جب میں پڑھتا ہوں، جب پڑھا تو میں جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بن گیا. ماشاءاللہ. تو آپ بھی اللہ کی طرف دعوت دیجیے، ہم بھی اللہ کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے آپ بھی ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بھی آپ اور ہم مل کر اللہ کی دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر نیچے ویڈیو میں فلیش ہو رہا ہے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر پہ ہم کانٹیکٹ کرنا ہے آپ کو. اور آپ کے پاس جو بھی اسلامی مواد ہے جو ہم غیر مسلم میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ مواد موجود ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے ہمیں بلا لیجیے. ہم آپ کے پاس سے وہ اسلامی مواد لے لیں گے اور غیر مسلم میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور انشاءاللہ دین کی دعوت دیں گے. آپ بھی دین کی دعوت دیجیے، آپ بھی مدد کیجیے. انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی دین کی خدمت کریں گے، دونوں بھی ثواب کمائیں گے انشاءاللہ. آخرت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے بھی دے گا اور آپ کو بھی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو تم نصیحت کرو، اگر کسی شخص کو تم بھلائی کی طرف دعوت دو، اگر وہ اس بھلائی کو کرنے لگتا ہے تو اس کے کام جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو ہم جتنا دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اتنا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا. امید ہے کہ آپ ہماری اللہ کی دین کی خدمت کے لیے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. ہم بھی اللہ کی دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.